रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के दर्स के अंदर सूरत कहफ़ हम तफ़हीमुल कुरान के रोशनी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूरत का नाम जान लेते हैं। ये इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ से माखूज़ है और कहफ़ का माना है कुशादा जगह। ये सूरत कब नाजिल हुई? सूरत कहफ़ के मज़मून पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि ये तीसरे दौर के आगाज़ में नाजिल हुई कि जब जुल्म सितम और मज़ाहमत ने शिद्दत तो इख्तियार कर ली थी मगर अभी हिजरत हबशा वाक़या ना हुई थी। इस वक्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे इनको असहाबे कहफ़ का किस्सा सुनाया गया ताकि इनकी हिम्मत बंधे और उन्हें मालूम हो कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ कर चुके हैं। असहाबे कहफ़ से के किस्से से रास्ता निकाल कर उस जुल्म सितम और तहकीर व तज़लील पर गुफ्तगू शुरू कर दी गई है जो मक्के के सरदार और खाते पीते लोग अपनी बस्ती की छोटी सी नौ मुस्लिम जमात के साथ बरत रहे थे। इस सिलसिले में एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत दी गई कि ना इन जालिमों से कोई मुसलहत करें और ना अपने गरीब साथियों के मुकाबले में इन बड़े लोगों को कोई अहमियत दें। दूसरी तरफ रईसों को नसीहत की गई कि क़यामत की ज़िंदगी के मुकाबले में चंद रोज़ा ज़िंदगी को तरजीह हरगिज़ हरगिज़ ना दें। अरबी ज़ुबान में काफ वसी गार को कहते हैं और इसमें जो लफ्ज़ आया है अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम, रकीम का मानना है, इसमें इख्तलाफ पाया गया है। बाज़ सहाबा और तबा ताबीन कहते हैं, ताबीन से मनकूल है कि उस बस्ती का नाम है जहाँ ये वाक़या पेश आया और वो बस्ती आयला है और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़या थी। और बाज़ कदीम मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद वो कतबा है जो इस गार पर असहाबे कहफ़ की याद में लगाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तफसीर तर्जुमानुल कुरान में पहले माना को तरजीह दी है। क्या तुम इस खुदा की कुदरत से जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है इस बात को कुछ बैद समझते हो कि वो चंद आदमियों को 200-300 बरस तक अल्लाह सुला दे और फिर वैसा ही जवान और तंदुरुस्त जगा कर उठाए जैसा कि वो सोए थे। अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ़ि, क्या तू गुमान करते हो कि गार और कतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से हैं। जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुज़ीर हुए तो उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त फरमा दे। तो हमने उन्हें गार में थपक थपक कर साल हा साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि वो देखें उनके दो गिरोहों में से कौन अपनी क़याम मुद्दत ठीक शुमार करता है। तो ये वाक़या भी हम कुरान करीम की ज़ुबान, कुरान करीम के अंदाज़ में हम पढ़ रहे हैं। हम इसका पहले तर्जुमा अच्छी तरह सुन लेते हैं, उसके बाद इसकी तफसीर और हमने इनका असल के साथ तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, हम आपको उनका किस्सा हक़ के साथ बयान करते हैं। तो यहाँ से इनका वाक़या बयान हो रहा है कि इन्नहुम फ़ित्यतुन, वो नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए, व ज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत को बढ़ा दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि, हमने इनके दिल में उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे तो उन्होंने ऐलान कर दिया हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद की को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे और ये हमारी कौम तो रब कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है। ये लोग इनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? आखिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और जबकि तुम इनसे और इनके माबूदान गैरुल्लाह से बेताल्लुक़ हो चुके हो तो चलो अब फलां गार में चलो और पनाह लो। अब यहाँ अल्लाह ताला उनको उस गार की तरफ रहनुमाई कर रहा है।
کہ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم بے تعلق ہو چکے ہو ان معبودان باطل سے، تو اب وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یعنی وہ درمیان میں موجود تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ لو اطلع علیہم، مگر تو ان پر مطلع ہوتا، لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھ لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ کر کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا اور بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو ہم کتنی دیر سوئے؟ دوسروں نے کہا، شاید کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه المدینة فلینظر ایها ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا۔ اب یہاں پر ان کی یہ جو بات ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی جائے اور کھانا لے کر آئے اور دیکھنا کہ اچھا کھانا ہو۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کے سرداروں میں سے تھے یا بڑے لوگوں میں سے تھے جو عام کھانا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اچھا کھانا پسند کرتے تھے۔ یعنی جو شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے بارے میں خبردار کر بیٹھے، یعنی جو کھانا لینے جائے وہ احتیاط برتے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور کہ قیامت کھڑی ہوگی اور بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات تو یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یعنی جب کھانا لینے کے لیے آدمی گیا، ان کو پتہ چلا تو وہ لوگ اس بات میں جھگڑا کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے، اب یہاں ان کی تعداد کے بارے میں اور ان کے کتے کے بارے میں بیان ہے کہ جو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ لوگ قرآن کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو علم دیا ہے، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے مقابلے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اب یہاں پہ ان کا یہ جو واقعہ ہے یہ مکمل ہوا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے اصل جو بات مقصود تھی وہ مسلمانوں کو سمجھانا تھا
کہ جب ان پر ظلم و ستم ہو رہے تھے تو ان کو یہ بتانا مطلوب کہ تم ان لوگوں کے ظلم سے گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ حکمت والا ہے، جس طرح اس نے اصحاب کہف والوں کو بچایا اور زندہ رکھا تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیمز سروجی کے مواعظ میں پائی جاتی ہے، جو کہ سریانی زبان میں لکھتے تھے۔ یہ شخص اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد یعنی 452 میں پیدا ہوا ہجری میں، اور اس نے 474 کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ اور تقریریں ان کو مرتب کیا۔ ان مواعظ میں اس کے پورے واقعے کی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سریانی روایت کی ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی، جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی، جہاں یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے۔ بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کہف کے مترادف ماننے سے انکار بھی اس بات پر کیا ہے کہ آگے قرآن ان کے قیام کی مدت 309 سال بیان کرتا ہے، لیکن اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ اس سریانی روایت اور قرآن کے بیان میں جو کچھ جزوی اختلاف بھی ہے، وہ جن کو بنیاد بنا کر کبن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ جس روایت پر اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے، اس کے متعلق وہ خود مانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے 30-40 سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی، اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک روایت کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ حرف بحرف صحیح ہے، یعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لے کر آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارا کر لیں، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں۔ جس زمانے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑیوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت شہر افس اشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا، جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کرنے آتے۔ وہاں کے جادوگر شام، فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا۔ ان کے کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ ہوتا تھا، جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور توہم پرستی کے اس ماحول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اصحاب کہف کے اس فکرے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے، کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا تو بس ہمیں سنسار ہی کر دیں گے، یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔ بیچ میں یہ ذکر کہ اس قرارداد باہمی کے مطابق یہ لوگ شہر سے نکل کر پہاڑیوں میں ایک غار میں جا پہنچے تاکہ سنگسار ہونے یا مجبوراً مرتد ہونے سے بچ سکیں۔ اس غار کا دہانہ شمال کے رخ تھا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر نہ پہنچتی تھی، اور باہر سے گزرنے والا یہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے اندر کون ہے۔ یعنی اگر باہر سے کوئی جھانک بھی لیتا تو ان 7 آدمیوں کے وقتاً فوقتاً کروٹ لینے کی وجہ سے وہ یہی گمان کرتا کہ یہ بس یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ اور پہاڑ کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کے اس طرح موجود ہونا اور پھر کتے کا بیٹھ ہونا ایک دہشت ناک منظر پیش کرتا ہے، تاکہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جائیں۔ اور یہ ایک بڑا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ رہا۔ کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے کی خبر لیں۔ جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا، ایسا ہی عجیب کرشمہ قدرت ان کا ایک طویل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا۔ یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی۔ بت پرست روم کو عیسائی ہونے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی، یعنی وہ سارے لوگ جو بت پرست تھے
وہ اس وقت کی شریعت عیسوی پر عمل پیرا ہو چکے تھے۔ زبان، تمدن، لباس اور ہر چیز میں فرق آ چکا تھا۔ 200 برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سج دھج اور لباس، زبان اور ہر چیز کے اعتبار سے ایک تماشا بن گیا، یعنی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور جب اس نے کیسر ڈیسس کے وقت کا سکہ خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا دفینہ نکال لایا ہے۔ اس کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور اس شخص کے حکام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں جا کر یہ معاملہ کھلا کہ یہ شخص تو ان پریوان مسیح میں سے ہے جو 200 برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ یہ خبر پورے شہر کے اندر پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچا۔ اب جو اصحاب کہف خبردار ہوئے وہ 200 برس بعد سو کر اٹھے ہیں تو اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کر لیٹ گئے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہیں تو انہوں نے سلام کیا اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی اتنی ہی دیر ہوئی۔ اس زمانے میں وہاں قیام اور عالم آخرت کے مسئلے پر زور و شور کی بحث چھڑ رہی تھی۔ اگرچہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ مسیحیت قبول کر چکے تھے جس کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا، لیکن ابھی تک رومی شرک و بت پرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات کافی طاقتور تھے جن کی بدولت بہت سے لوگ آخرت سے انکار کر رہے تھے یا کم از کم ان کے ہونے میں شک و شبہ کا اظہار کر رہے تھے۔ تو صالحین نصارہ کا قول تھا، ان کی رائے بھی یہ تھی کہ اصحاب کہف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح انہیں لیٹا رہنے دو اور غار کے دہانے کو تیغا لگا دو۔ ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، کس مرتبے پر ہیں اور کس جزا کے مستحق ہیں۔ اس سے مراد رومی سلطنت کے ارباب اقتدار اور مسیحی کلیسا کے مذہبی پیشوا ہیں جن کے مقابلے میں صالح العقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی تھی۔ 5ویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً رومن کیتھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا۔ بزرگوں کے آستانے پوجے جا رہے تھے اور مسیح اور مریم کے حواریوں کے مجسمے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے۔ اصحاب کہف کے بعد سے چند ہی سال پہلے 431 میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک اور نسل اسی مقام پر منعقد ہو چکی تھی جس میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور حضرت مریم کے مادر خدا ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پا رہا تھا۔ اس تاریخ کو نگاہ پر رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سچے پیروان مسیح کے مقابلے میں اس وقت عیسائی عوام اور سربراہ کار بنے ہوئے تھے، مذہبی اور سیاسی امور کی باغیں ان کے ہاتھ میں تھی، یہی لوگ در اثر شرک کے علمبردار تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اصحاب کہف کا مقبرہ بنا کر ان کی عبادت گاہ بنا دی جائے۔ اب یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین جو ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ نمبر 2، خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ تیسری حدیث جو یہاں پہ تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، کوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں کوئی صالح مرد ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات میں ہوں گے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صریح احادیث اور یہ پورا واقعہ جو ہے۔ اب اس کے بعد ان کی تعداد کے بارے میں تھوڑا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں
سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، یہ سب بے تکی باتیں ہیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو میرا رب کیا کہتا ہے، قل ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ہی ان کی تعداد کو معلوم کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی، پادری اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حکایتاً ذکر کیا گیا ہے، اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے میں دلیل اور حجت ٹھہرائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پونے 300 سال بعد نزول قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق افسانے عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا، جن کتابوں میں ان کے متعلق نسبتاً زیادہ صحیح معلومات درج تھیں وہ عام طور پر شائع ہوتی، واقعات زیادہ تر زبانی روایات کے ذریعے ہی پھیلتے تھے، اس لیے ان کی تعداد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے اسے پوری طرح سمجھنے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب کہف کے جو آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔